बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एआर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, मलिक रियाज को कत्ल की धमकियां कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? नैब की जानिब से मलिक रियाज के खिलाफ दायर किए गए रेफरेंस में कितनी जान है, और क्या मलिक रियाज इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने को तरजीह देंगे या फिर वो इस्टेब्लिशमेंट की वीडियोस लीक करने का फैसला करेंगे? आज इन तीन बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाजरीन, मलिक रियाज को कत्ल की धमकियां कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थाना अपारा में एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें कहा गया है कि मलिक रियाज साहब को कत्ल की धमकियां दी गई हैं और उनसे भत्ते का मुतालबा किया गया है। मुकदमे के जो नुकात हैं उनमें बयान किया गया है कि ये धमकियां उनको एक ईमेल के ज़रिए दी गई हैं और इस ईमेल में कहा गया है कि मलिक रियाज साहब 50 बिटकॉइन उन्हें अदा करें बतौर भत्ता, और अगर वो 50 बिटकॉइन अदा नहीं करते तो फिर उनको और उनकी फैमिली को कत्ल कर दिया जाएगा। तो 50 बिटकॉइंस का मुतालबा किया गया है मलिक रियाज साहब से। अब ये जो 50 बिटकॉइन है इनकी कीमत क्या है? अखबारी खबर में दावा किया गया है कि ये 50 बिटकॉइन 1 अरब 42 करोड़ रुपए से जायद मालियत रखते हैं। 1 अरब 42 करोड़ रुपए से जायद रकम के ये 50 बिटकॉइन हैं जो मलिक रियाज साहब से बज़ाहिर बतौर एक भत्ता वसूल करने की बात की जा रही है, मुतालबा किया जा रहा है। और ये कहा गया है कि अगर ये भत्ता नहीं दिया जाता तो फिर उनको और उनकी फैमिली को कत्ल कर दिया जाएगा। इस मुकदमे की दरख्वास्त का जो दूसरा पहलू है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसमें ये बताया गया है कि ये तकरीबन 12 जनवरी को ये ईमेल आई और इस ईमेल का जितना रिकॉर्ड है वो पुलिस को दे दिया गया है, जिसमें वो ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस और उससे बढ़ के जो लोकेशन बज़ाहिर बताई जा रही है वो स्विट्जरलैंड की बताई जा रही है, पाकिस्तान की नहीं है। लेकिन वो इसको पाकिस्तान के साथ लिंक कर रहे हैं और वो लिंक इस तरीके से कर रहे हैं कि 27 जनवरी को मलिक रियाज साहब की बेटी के घर के बाहर रैकी की गई, उनके घर की तस्वीरें उतारी गई और ये रैकी एक मशकूक शख्स ने की और इस मशकूक शख्स की मोटर बाइक का नंबर भी बाकायदा तौर पर उस एफआईआर के अंदर दर्ज करवाया गया है, मुकदमे का पार्ट बनाया गया है बाकायदा तौर पर। अब ये रियासत से मुतालबा किया जा रहा है कि रियासत इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर ये कौन लोग हैं जो मलिक रियाज से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो उन्हें भत्ता अदा करें 50 बिटकॉइन की सूरत में, वरना उनको कत्ल कर दिया जाएगा। अब एक तरफ तो ये मुकदमा है जो कि मलिक रियाज साहब दर्ज करवा रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है कि उनको बुनियादी तौर पर हरासा किया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, डराया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं और अगर वो नहीं बनेंगे तो फिर रियासत उनके साथ कुछ भी कर सकती है और करने की सलाहियत रखती है। अब मलिक रियाज साहब ने तो एक मुकदमा दर्ज करवा दिया, मगर दूसरी जानिब नैब ने भी एक रेफरेंस अदालत में फाइल किया है और इस रेफरेंस का ताल्लुक बहरिया टाउन कराची के साथ है। रेफरेंस के अंदर 33 अफराद को मलिक रियाज समेत उनको शामिल किया गया है और ये इन पे एलिगेशन ये है, जो फ्रेम किया गया है चार्ज वो ये किया गया है कि 17,000 एकड़ से जायद ज़मीन पर मलिक रियाज ने कब्जा किया है और ये जो 17,000 एकड़ ज़मीन है कराची की, इसकी जो मालियत बताई गई है रियासत को वो ये बताया गया कि सरकारी तौर पर 700 अरब रुपए से जायद रकम का नुकसान हुआ है रियासत को। तो 17,000 एकड़ ज़मीन भी मलिक रियाज साहब लेकर चले गए और उसके साथ साथ 700 अरब रुपए का नुकसान भी हो गया। लेकिन इस रेफरेंस के अंदर दो बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियात को भी नॉमिनेट किया गया। उसमें उस वक्त के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह साहब और आज के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन जो उस वक्त वज़ीर बल्दियात थे, उनके नामों को भी शामिल किया गया है। खैर ये भी बड़ेपन का कम से कम नैब ने मुजाहरा किया कि ये नहीं फिक्स कर दिया इमरान खान साहब की तरह कि सिर्फ उन लोगों को नॉमिनेट कर दो जिनको आपने फिक्स करना है और जिनको बचाना है उनका जिक्र ही ना करो।
تو یہ بنیادی طور پہ شخصیات پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے جن کا تعلق ہے ان کا نام بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب اس ریفرنس کا انجام کیا ہوگا، یہ ریفرنس چلے گا نہیں چلے گا، اور اس ریفرنس میں کتنی جان ہے، یہ اپنی جگہ پر بڑا میٹر کرتا ہے، لیکن ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی کا مقدمہ ہے اس میں سزا بھی ہوئی، اس میں جرم ثابت بھی ہوا، 460 ارب روپے کا لالی پاپ پینٹ وہ ریاست کو باقاعدہ طور پر دینے کا کہا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر، اور اسی کے نتیجے میں پھر ہم نے دیکھا کہ ملک ریاض صاحب کی جو منی لانڈرنگ تھی اور جو پیسہ پکڑا گیا لندن کے اندر، اور پھر اس کے بعد یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اور القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، یہ ابھی تک سٹل پینڈنگ سچویشن کے اندر چل رہا ہے۔ بٹ اس مقدمے کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک طرف ملک ریاض کو قتل کی دھمکیاں ملنا اور دوسری طرف یہ ریفرنس فائل ہونا۔ اس سے پہلے بھی نیب کی جانب سے ملک ریاض صاحب کے خلاف، جو کہ اب بحریہ ٹاؤن دبئی کا ایک پروجیکٹ لانچ کر چکے ہیں، اس میں بھی انویسٹمنٹ کے حوالے سے لوگوں کو منع کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر آپ اس پروجیکٹ میں انویسٹ کریں گے تو آپ بنیادی طور پر منی لانڈرنگ کا ارتکاب کریں گے، اور منی لانڈرنگ کنسیڈر کیا جائے گا، اور لوگوں کو منع کیا گیا۔ اب اس کے جواب میں ملک ریاض صاحب کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ آئی، اور اس ٹویٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ وہ بڑا ضبط کر کے بیٹھے ہوئے اور وہ کسی کے خلاف نہ کل گواہی دی تھی نہ آج دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک وارننگ دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت سارے راز فاش کر سکتے ہیں، اور جب انہوں نے کیے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ راز کیا تھے، یہ بھی ایک بڑا ایک اہم سوال ہے۔ بعض حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اب یہ قیاس سرائیاں ہیں، افواہیں ہیں، لیکن لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ فائلیں صرف پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز لوگوں کی نہیں بناتی، صرف ایجنسیاں لوگوں کو بلیک میل نہیں کرتی، سیاسی وابستگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے ملک ریاض صاحب نے یہ فن بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی سیکھا ہے۔ اور جہاں ملک ریاض صاحب لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی خاطر اپنی دولت کو استعمال کرتے رہے، اپنے وسائل کو اور اپنی چیزوں کو استعمال کرتے رہے، وہیں ملک ریاض صاحب نے اس اسٹیبلشمنٹ کی بھی فائلیں تیار کیں، اور ایک وقت کا انتظار کیا جب وہ اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آئیں گے، اور اب وہ وقت آ گیا کہ اب وہ ملک ریاض صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تھے، جن کی دولت، جن کی طاقت وہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کنسیڈر ہوتی تھی، انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر لوگوں کو خریدا بھی، ان کو پھنسایا بھی، ان کے خلاف گواہیاں بھی دیں، اور اس میں ارسلان افتخار اور بہت سارے ایسے ایپیسوڈ باقاعدہ طور پر موجود ہیں ملک ریاض صاحب کے حوالے سے جن کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ بٹ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب ایک بہت بڑا ویڈیو سکینڈل منظر عام پر لانے والے ہیں، اور یہ ویڈیو سکینڈل صرف سیاستدانوں پر مشتمل نہیں ہوگا، اس کے اندر بعض جرنیلوں کے نام بھی آئیں گے، ججز کے نام بھی آئیں گے، صحافیوں کے نام بھی آئیں گے، اور بہت سارے بیوروکراٹس کے اور پولیٹیشنز کے نام آئیں گے، اور ان کے کارنامے بھی آئیں گے۔ یہ کارنامے شاید موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سہ نہ سکے، برداشت نہ کر سکے۔ اب کچھ اور بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف تو یہ ای میلز فارورڈ ہو رہی ہیں، ملک ریاض صاحب اگرچہ اس وقت دبئی میں موجود ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ ارشد شریف کے قتل سے سبق سیکھ لیں، اگر ارشد شریف کو اسٹیبلشمنٹ فکس کر سکتی ہے تو پھر آپ کو بھی فکس کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں، افواہیں ہیں، الزامات ہیں، بلیم گیم ہے، واللہ عالم اس میں کتنی صداقت ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو ایف آئی اے کے جو ڈی جی ہیں ان کو ہٹانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ملک ریاض کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پبلکلی جو امیج کریٹ کیا گیا کہ جناب یہ جو انسانی اسمگلر ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے تھے، اس وجہ سے ان کو ہٹ کیا گیا۔ بٹ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 30 سال تک ملک ریاض کو اس ملک میں لینڈ ڈیولپر بتایا گیا ہے، پراپرٹی ٹائکون بتایا گیا۔ اب وہ لینڈ ڈیولپر 30 سال کے بعد لینڈ گریبر کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اس کو مافیا بتایا جا رہا ہے۔ پہلے پوری ریاست اس مافیا کی سرپرستی کر رہی تھی، اس کو مسیحا بتا رہی تھی، اور پورے پاکستان کا میڈیا گونگا بھی تھا، اندھا بھی تھا، بہرا بھی تھا،
اور یہ بتایا جا رہا تھا جی بحریہ ٹاؤن دسترخوان ہے، آرفن ہاؤس ہے، اور یہ ایک خدمت کا نام ہے اور سروسز ہو رہے ہیں، اور آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سرکار کی زمینیں کھا گیا، یتیموں کی کھا گیا، مسکینوں کی کھا گیا، اور جب یہ کھا رہا تھا اس وقت حکومتیں اس کا نمک کھا رہی تھیں، چونکہ وہ فائلوں کو پہیے لگانا جانتا تھا، اس کو اس ملک میں کاروبار کی سائنس پتہ تھی، اور وہ کتنا سچا اور ایماندار آدمی ہے تو اس کی بیگم بھی باقاعدہ طور پہ بتا سکتی ہے، بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عمران خان صاحب کے ساتھ آخر ملک ریاض نے کیسے سٹینڈ لے لیا؟ وہ ملک ریاض جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتا تھا، اس کا ردم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتا تھا، وہ کیسے سنک آؤٹ ہو گیا؟ تو بنیادی طور پہ ملک ریاض صاحب کو بھی ایک کھیل سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ان پاپولر اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے پاس اقتدار تو ہے، اختیار نہیں رہا، یہ اب اس قابل نہیں رہی کہ اس کے ساتھ چلا جائے، اور طاقت اڈیالہ جیل کے اندر چلی گئی۔ ایک شخص نے اڈیالہ جیل سے بیٹھ کر اس اسٹیبلشمنٹ کی جان نکال دی ہے، اس اسٹیبلشمنٹ کو مردہ کر دیا۔ تو اب ملک ریاض صاحب عمران خان صاحب کے پیچھے چھپ کر اور تحریک انصاف کا لبادہ اوڑھ کر، اپنے آپ کو حق اور باطل کی قوت بتا کر، اپنے ان کالے کرتوتوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے، ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ بھائی اگر یہ بیسٹ ٹائم ہے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کا کہ جناب میں وہ وفادار شخص ہوں جس نے عمران خان صاحب کے خلاف گواہی نہیں دی، اور میں وہ شخص ہوں جس نے عمران خان کو کہا کہ یہ نیک اور صادق اور امین ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان نے رشوت لی ہے یا عمران خان نے کوئی دو نمبری کی ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ عمران خان کو بھی ملک ریاض کا اتنا ہی بوجھ اٹھانا ہے، تحریک انصاف کو بھی اتنا ہی جواب دینا ہے جتنا انہوں نے ملک ریاض سے چیریٹی کے نام پہ القادر یونیورسٹی لی ہے، جو کہ ان کی ذات کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بظاہر، لیکن وہ اتنا ہی اٹھائیں۔ لیکن تحریک انصاف بھی اس چیز کا خیال کرے کہ ملک ریاض کے 30 سال کے کالے کرتوت، کالا دھن، قبضے اور لینڈ مافیا، اور یہ جو بازار اس نے کرپشن کا گرم کیا ہوا تھا، اس کی لائبلٹی اور اس کی رسپانسبلٹی ملک ریاض کو نہیں، تحریک انصاف کو نہیں لینی چاہیے، اور اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے۔ ملک ریاض کی لڑائی ملک ریاض جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے، بٹ ایک چیز طے ہے کہ اگر ملک ریاض نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے تو قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن ملک ریاض کو بھی ایک فیئر ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے۔ جو ہم اس ملک کے اندر جو سب سے بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ نیچرل ٹرائل کو ان نیچرل طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کو فکس کرنے کے چکروں میں ان کی الٹا مدد کرتے ہیں، تو دونوں سائڈز کو پراپر موقع ملنا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی تیسری قوت ان کو بدنام کرنے کے لیے ملک ریاض کو قتل کی دھمکیاں دے رہی ہے تو وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے تاکہ یہ الزام اس پہ مت لگے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی فریق جا کر اپنے دوسرے مخالف کے اوپر وہ اتنا گر جائے کہ وہ ایک ادارے کے اوپر الزام لگا دے کہ جناب یہ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں، تو دونوں سائڈز کے اوپر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ یہ نیب کا ریفرنس کہاں سٹینڈ کرے گا، ملک ریاض صاحب وعدہ گواہ بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے، اور کیا ہم آنے والے دنوں کے اندر آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کا ایک نیا سکینڈل دیکھیں گے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔